آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين فتح يا فتاح يا فتاح ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما يا عليم علمني يا خبير أخبرني يا وهاب هب لي من أسرار الدنيا والآخرة يا عليم علمني يا خبير أخبرني يا وهاب هب لي من أسرار الدنيا والآخرة يا عليم علمني يا خبير أخبرني يا وهاب هب لي من أسرار الدنيا والآخرة. अच्छा हम लोग जो है ना फिर छोटा हो गया दो ठीक है। कल जो हमारा वाक़या चल रहा था वो नज्जार हबीब नज्जार जो बंदा था जो अल्लाह ताला के भेजे हुए पैगंबरों के ऊपर ईमान ले आया था, उसकी दावत की तमाम दलीलें आप लोग कल उसको वज़ाहत के साथ में सुन रहे थे। मैं इसको आज रिपीट नहीं कर रही हूँ क्योंकि कल वाली रिकॉर्डिंग हो गई और कल काफ़ी हम डिटेल में करें, तो आप लोग एक बार रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। आज हमारा लेट भी हो गया, तो इंशाल्लाह हम आगे चलेंगे कि कल जहाँ पर हम रोके थे। अच्छा, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग का ईमेल आईडी ग्रुप में दे दीजिए। 1-2 लोग दिए थे, आप लोग के सबके ईमेल आईडीज़ अगर दे दिए तो मैं आप लोग को ऐड कर लूँगी, तो फिर आपको एडमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली आप लोग एडमिट हो सकते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, जो मर्द मुजाहिद थे जो ईमान ले आए थे, वो वहाँ पर उनकी जो आखिरी दलील थी अअत्तखिज़ु मिन दूनिही आलिहतन इन युरिदनि रहमानु बिदुर्रिन ला तुगनी अन्नी शफाअतुहुम। अच्छा, वो दलील क्या दे रहे थे कि क्या मैं उसके सिवा ऐसे माबूद यानी अल्लाह ताला के सिवा ऐसे माबूद को बना लूं, क्योंकि वो बुत परस्तिश करने वाली कौम थी। तो अल्लाह ताला के सिवा मैं ऐसे माबूद बना लूं, अगर अल्लाह मुझे नुकसान पहुंचाना चाहे। अल्लाह ताला जब किसी बंदे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या शिफात अता फरमाना चाहते हैं, तो उसके अंदर किसी और का इसमें दखल नहीं रहता, ना कोई इंसान, ना कोई मखलूक, ना ये लोग का तो बुत परस्तिश थी। अतखिदु यहाँ से वो कह रहे हैं कि क्या मैं इसके सिवा ऐसा माबूद बना लूं, अगर अल्लाह मुझे नुकसान पहुंचाना चाहे तो उनकी सिफारिश मेरे काम ना आएगी। यानी अल्लाह ताला अगर कोई बंदे को किसी को कोई नुकसान या नफा पहुंचाना चाहे तो किसी का उसके अंदर अमल दखल नहीं होता। तो ये बुत जो होते वो तो वैसे ही इंसानों के मोहताज है, वो तो जो उनकी दलील जो आखिरी दलील थी। फिर उन्होंने जो कहा कि इन्नी इज़न लफी दलालिम मुबीन, अगर मैं ऐसा कर बैठूं तो इन्नी जो है यहाँ पर मैंने आपको बताया ताकीद के लिए आता है। बेशक मैं उस वक़्त खुली गुमराही में हो जाऊँगा अगर मैं ऐसा कर बैठूँ, यानी उन लोगों से मदद ले बैठूँ। तो ये जब ये दलीलें दे रहे थे ना, तो वहाँ पर सारे लोग शहर वाले मौजूद थे वहाँ पर। तो उनके सब के सामने इस बंदे मुजाहिद ने इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम फस्माउन, तो उन्होंने अपनी ईमान की सबके सामने ऐलान कर दिया कि बेशक मैं तुम्हारे परवरदिगार पर ईमान लाया। यानी कि जो रसूल थे, एक इंसान जो होते हैं, आप सोचिए ऐसे लोगों के दरमियान में वो खड़ा हुआ है, जहाँ पर वो सब उसके जान के दुश्मन हैं। वो उस माहौल में खड़े रह के वो जानता है वो बंदा कि अगर अब मैं इकरार कर लूँ अपने दीन का, तो फिर अब मैं जाँ बहक हो जाऊँगा। तो ऐसी कैफ़ियत में इंसान अपने ईमान का ऐलान कर रहा है और करके कह रहा है कि इन्नी आमनतु, बेशक मैं ईमान लाया बिरब्बिकुम, तुम्हारे परवरदिगार पर। यानी कि जो रसूल है वहाँ पर उनको उनको कह रहा है मुखातिब होके फस्माऊन। अब ये जो फस्माऊन है, तुम मेरी सुनो। देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें 2 चीज़ें गौरतलब है। 2 एक ही जुमले में 2 लोगों के साथ में मुखातिब है। इन्नी आमनतु कि बेशक मैं ईमान लाया बिरब्बिकुम, तुम्हारे परवरदिगार पर। फस्माऊन जो है यहाँ पर जो ज़मीर लौट रही है, बस तुम मेरी सुनो। ये तुम मेरी सुनो किसको मुखातिब होके कह रहे हैं? ये कह रहे हैं उन लोगों को जो वहाँ के क़रिया बस्ती वाले जो लोग हैं, जो मुशरिकीन हैं, जो बुत परस्त हैं, उनको कह रहे हैं। तो एक ही जुमले में 2 फ़ेल हो रहे हैं यहाँ पर कि एक तो उस बंदे ने अपने ईमान का ऐलान किया और दूसरा ये है कि वो
لوگوں کے ساتھ مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ تم میری بات سنو، تو یہ تم میری بات سنو کب کہہ رہے ہیں کہ میرا ایمان میں نے اس بنا یہ جو اپنی بات سنوانے کے لیے وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اب جو میں کہوں گا وہ وہی باتیں ہوگی جو میں نے اپنے یعنی جو پیغمبر جو مجھے تعلیمات دے رہے ہیں میں ان کی سنی ہوئی باتوں کو تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں، یعنی کہ اب وہ ممکن ہے کیونکہ یہاں پر فسمعون کہا گیا صرف ایک جملہ سے آیا ایک لفظ آیا ہے، بس تم میری بات سنو، لیکن دیکھیں یہاں پر فسمعونی ہے، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں زیر آیا نیچے یہاں پر، تو جب کوئی فعل ہوتا ہے نا وہاں پر کوئی زیر نہیں ہوتا، گرامر کا ایک پوائنٹ ہے کہ جب بھی کوئی فعل آپ دیکھیں گے ورب جو ہوتا ہے نا اس کے نیچے کسرہ نہیں ہوتا، تو یہاں پر نون وقایا کے بعد میں یا متکلم تھا، تسمعونی تو میری بات سنو، تو وہ میں جو ہوتا ہے نا آپ دیکھیں یہاں پر انی جو آیا ہے نا انا ہوتا ہے اصل میں بے شک، لیکن یا متکلم جب آ جاتا ہے یہاں پر تو پھر وہ اپنی طرف بے شک میں اپنی بات کی طرف متکلم ہو کے وہ کہنا چاہتا ہے، تو یہاں کبھی بھی فعل کے ساتھ میں جب کوئی ورب ہوتا ہے نا اس کے نیچے کسرہ نہیں آتی، تو یہاں پر فسمعون ہی ہے تو ہم وقف کر رہے ہیں تو فسمعون پڑھ رہے ہیں، تو اصل میں جو وہاں پر یا متکلم تھا جو وقف کی وجہ سے گر گئی تھی، تم میری بات سنو، تو یہ قوم کی طرف مخاطب ہو کے کہہ رہے، تو ممکن ہے کہ انہوں نے بہت لمبی تقریر کی ہوگی فسمعون کہنے کے بعد میں ایسا تو نہیں ہوگا تو میری بات سنو، تو کچھ نہ کچھ تھا ہوگا وہاں پر، کیونکہ قرآن پاک جو ہے ایک بلیغ کلام ہے، اس کے اندر ڈسکرپشنز نہیں ہوتے، بہت ساری ڈیٹیلز نہیں جاتے، لیکن انہوں نے بہت ساری باتیں مخاطب ہو کے قوم کے ساتھ میں دعوت کے انداز میں بہت ساری باتیں کہی ہوگی جو پچھلی آیتوں میں بھی انہوں نے دلیل دی تھی، وہ ساری دلیلیں یہاں پر بھی آ جاتی ہیں، ممکن ہے کہ فسمعون کہنے کے بعد میں انہوں نے ساری دلیلیں دینا شروع کر دی تھی کہ تم ایسے لوگوں کی بات کیوں نہیں سنتے جب تم سے کوئی اچھی بات کوئی معاوضہ بھی نہیں طلب کرتے ہو، حالانکہ وہ خود راہ حق پہ، یہ جو ساری دلیلیں جو پیچھے سے پڑھتا ہے نا یہ پہلی دوسری تیسری دلیل، ہو سکتا ہے کہ یہ فسمعونی کہ تم میری بات سنو کے بعد میں کہا ہوگا، یا پھر ممکن ہے کہ پہلے انہوں نے دلیلیں دے دی عام طور پہ عام مجالس میں، اور پھر ایک اس طرح سے ایسا وقت آیا تھا کہ جب وہاں پر اب جاں بحق ہونے کا جیسے ہوتا ہے نا ایک گھیر لیا سب نے، قتل کرنے کا پورے کا پورا انہوں نے منصوبہ بنا لیا تھا، تو اس وقت کہا ہوگا ممکن ہے ہر وہاں پر سچویشن ہر پاسبل سچویشن ہو سکتا ہے۔ آگے کی جو آیت ہے نا قیل ادخل الجنہ، کیا ارشاد ہوا؟ قیلا ارشاد ہوا ادخل، تو تو داخل ہو جا یہ امر کا صیغہ ہے، تو تم قیل ادخل الجنہ کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، قولا تو اس نے کہا، یعنی یہ جو حبیب نجار تھا مرد مومن جو مرد مجاہد تھا وہ بندہ کہہ رہا تھا قولا یا لیتی کہ اے کاش قومی میری قوم یعلمون وہ جانتی۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک آیت میں آیا انی آمنت بربکم فاسمعون، اس کے بعد میں آنا قیل ادخل الجنہ، تو جنت میں کیسے چلا جائے گا بندہ جب کچھ وہاں ہوا ہے واقعہ، تو اب جو ہے کب یہاں سے اب کیا دیکھنا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب اس پاک باز مرد مومن جو ہے نا، اس پاک باز مرد مومن کے جواب میں اس جو ہردرم قوم کا رد عمل کیا تھا، اللہ تعالیٰ جنت میں داخل ہونے کا حکم کیوں دے رہے؟ بیچ کا کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر، اس مرد مومن نے کیا گفتگو کی تھی مجلس سے، اور پھر اللہ کی طرف سے کیا حکم ہوا تھا، قوم نے کیا کیا تھا، فرشتوں کا کیا ہوا تھا، یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، بیچ میں سب سکپ ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہی مضامین کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں جو اہم ہے، باقی چیزیں ڈسکرپشن میں نہیں آتی ہیں لیکن اس کی بھی اہمیت ہوتی ہے، تو قرآن اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہتا، مگر آگے کی آیت سے اندازہ ہو جاتا ہے ہم کو کہ وہ جو قوم تھی نا اس کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور اس کو شہید کر دیا تھا اس بندے کو، تو اس مومن کے تمام جو انہوں نے جو دلیلیں دی تھی نا جو ان کے استدلال تھے، اور جتنی بھی انہوں نے اتنے زبردست طریقے سے جو نکات انہوں نے پیچھے بیان کی تھی نا، وہ ساری چیزوں کو سننے کے بعد میں، یا ممکن ہے کہ جو فسمعونی میں آپ کو جیسے بتا رہی ہوں کہ دونوں چانسز ہے کہ وہ پیچھے کی آیات کی باتوں ہی انہوں نے کہی ہوگی، یا پھر انہوں نے کچھ اور بھی فسمعون کہنے کے بعد میں کچھ اور بھی کہا ہوگا، تو ساری باتیں سننے کے بعد میں وہ جو قوم تھی نا ان کے خلاف اٹھ کھڑی ہو گئی اور اس کو پھر اس بندے کو شہید کر دیا، تو یہ جو دلیلیں تھی یہ سارا کچھ سننے کے بعد میں وہ جتنے ان کے جو ڈیفینیٹلی ایک انسان جب کفر میں ہوتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہوتا ہے گناہوں کی وجہ سے، وہ غرور میں ہوتا ہے، وہ مکر اور فریب میں ہوتا ہے، وہ سارے لوگ غرور سے مکر فریب سے اور سیاہ قلب سے بھرے ہوئے تھے، تو ان کے اوپر تو کوئی اثر نہیں ہوا،
کیونکہ ہم نے پیچھے کی آیتوں میں پڑھ لیا تھا 7-8 میں کہ جب وہ ان کے آگے بھی دیوار پیچھے بھی دیوار اوپر سے وہ ڈھانک لیے گئے تھے اور ان کی گردنوں میں طوق تھے، تو یہ زنجیریں اور طوق کا سارا ڈسکرپشن اسی لیے آیا تھا کہ یہ واقعہ بھی اسی سے کنیکٹڈ ہے سارا کچھ، کہ وہ ان کے دلوں کے اوپر کوئی چیز اب اثر نہیں کرنے والی تھی، اور کینہ اور جو ان کے دلوں میں عداوت کی جو ایک آگ تھی نا، وہ ایسی بھڑکی کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور انتہائی سنگ دلی کے ساتھ میں اس مرد مومن کو انہوں نے شہید کر دیا۔ اب کس طرح سے شہید کیا یہ بھی یہاں پر واقعہ نہیں آیا ہے، کیونکہ پیچھے کی آیت میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ انہوں نے ایک دھمکی دی تھی نا انبیاؤں کو، پیغمبروں کہ ہم تمہیں سنسار کر دیں گے یا تمہیں ایک دردناک عذاب ہم سے پہنچے گا، تو ممکن ہے کہ پتھر مار مار کے سنسار کر دیا، یا بہت سارے تفاسیر بھی اس سے متعلق آئے ہیں کہ وہ اس کو اتنا زیادہ وہ مطلب مارے پتھر کہ وہ شہید ہو گیا، یا پھر اتنا اس کو مطلب کھندل کے بھی پیروں سے دبا دبا کے بھی وہ کر دیے، یا پھر اور بھی کئی طریقوں سے انہوں نے عذاب دیا ہوگا۔ تو ایک روایت کے مطابق انہوں نے اسے پتھر مارنا شروع کیا، جس کے اندر پتھر مارتے رہے کہ وہ زمین پر گر پڑا اور جاں بحق ہو گیا، اور اس کا جو مگر ایک بات تھی کہ اس کے ہونٹوں کے اوپر مسلسل یہی بات تھی کہ اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت فرما، اور یہ کہ وہ لوگ نہیں جانتے، جب ایک انسان کے دل میں ایمان پیوست ہو جاتا ہے نا، تو پھر اس کے اندر جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ وہ احساس آ جاتا ہے اس کے اندر کہ اس امت کی فکر کرنے لگے، کیونکہ انبیاؤں والا کام ہے نا، جب نبوت کے انبیاؤں والے کام کو انسان اپنی ذمہ داری سمجھ لیتا ہے، کیونکہ جیسے ہم نے پڑھا ذمہ داریوں کا احساس ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرمان کی ذمہ داریوں کو اسے احساس ہو جاتا ہے، جب یہ احساس اس کے اندر اجاگر ہو جاتا ہے تو پھر وہ مخلوق کی فکر کرنے شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کو یہی تھا، اب اس کو مار رہے ہیں وہ لوگ پتھر، لیکن پھر بھی اس بندے کے دل میں یہی تھا کہ یا اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما دیجیے، یہ لوگ نہیں جانتے ایمان کی جو لذت ہے وہ نہیں جانتے، یا پھر ایمان نہ لانے کی وجہ سے جو ان کو عذاب ملنے والا ہے اس سے وہ واقف نہیں ہے۔ تو ایک اور روایت میں ہے کہ اس طرح سے اس کو روندا گیا کہ وہ جان بحق ہو گیا۔ قرآن اسے بہت ہی عمدہ طریقے سے بیان کرتا ہے کہ اس سے کہا گیا کہ تو جنت میں داخل ہو جا، یعنی کہ اب یہاں پر کچھ بھی نہیں ڈسکرپشن ہے، بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہہ دیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس کو یہی تھا اس وقت بھی، قال یا لیت قومی یعلمون، کیا کاش کہ میری جو قوم ہے اس کو یہ بات کا پتہ چلتا۔ تو اصل توجہ کی بات یہ ہے کہ یہ تعبیر اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ یہ مرد مومن شہادت پاتے ہی جنت میں داخل ہو گیا۔ ان دونوں کے درمیان اس قدر کم وقت تھا کہ قرآن کریم نے اپنی لطیف تعبیر میں اس کی شہادت کا ذکر کرنے کے بجائے کیا کر دیا کہ اس کے بہشت میں داخل ہونے کو بیان کیا۔ شہیدوں کی جو منزل ہوتی ہے نا، ان کی جو بہشت ہوتی ہے اور جو سعادت ہوتی ہے وہ اتنی قریب ہوتی ہے کہ جیسے ہی وہ جاں بحق ہوا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ شہادت اور بہشت کے درمیان کوئی بھی فاصلہ نہیں ہے، اور شہید جو ہوتا ہے اپنی سواری سے زمین پر آنے سے پہلے حور عین جو سب سے بڑی حور ہوتی ہے، خوبصورت حور ہے جنت کی، اس کی آغوش میں پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ بندہ مومن جو تھا یہ دین کی خاطر جاں بحق ہوا تھا۔ اچھا یہ بات واضح ہے کہ یہاں بہشت سے مراد برزخ والی بہشت ہے، جو جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، یا پھر جو جنتی لوگ ہوتے ہیں بہشت میں شہید شہداء ہوتے ہیں، ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ جنت میں پرندوں کی طرح اڑتے ہیں اور ان کو غذا بھی ملتی رہتی ہے۔ یہ کیونکہ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب ایک بار بندہ بہشت میں داخل ہو جائے تو پھر وہ پھر نہیں نکلتا بہشت سے۔ تو یہ بہت ساری روایت ہے اس قول کے بارے میں بہت ہی مختصر طور پہ اس کے اوپر جا رہی ہوں، کیونکہ اس کے اندر پھر جب روایات اس کی جنت کے بارے میں ہے تو پھر بہت سارے اس کے اندر اختلافات بھی آ جاتے ہیں۔ تو یہ بات واضح ہے کہ یہاں جو بہشت سے مراد ہے وہ برزخ والی بہشت ہے، کیونکہ جتنے قرآن پاک کی آیات ہے اور جو روایت سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ بہشت جاویدان جو ہوتی ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کی جو بہشت ہوتی ہے جسے مومنین کو قیامت میں نصیب ہوگی، اور دوزخ بھی جو بدکاروں کو ہے اسی طرح۔ وہ جو اب یہ برزخ والی جو جنت ہے یا برزخ والی جو دوزخ ہوگی وہ پھر اس کا عکس ہوگی یا اس جیسی ہوگی، یا واللہ عالم کیسی ہوتی ہے، لیکن یہ حقیقی جنت نہیں ہوتی کہ جہاں پر وہ جائے۔ بما غفر علی ربی، یہاں پر ہے اس بات کو اس نے بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین، تو میری یہ جو ہے نا یہاں پر اس کو ایک جو غم تھا کہ اس نے کہا کہ کاش کہ میرے قوم کو اس بات کا پتہ چل جاتا۔ اب یہاں سے کیا بات کا پتہ چل جاتا ہے؟ یہاں پر آپ اوپر دیکھ رہے ہوں گے کہ لا جو آتا ہے وہ اکثر یہ آتا ہے کہ اگر آپ چاہو تو وہاں وقف کرو، چاہے تو کنٹینیو کر لو آیت کو، ترجمہ آگے تک جا رہا ہے سیدھے سے۔ اب اگر یہاں رک جائیں تو معنی میں تبدیلی نہیں ہوگی، لیکن آپ کنٹینیو کریں گے تو سیم میننگ وہاں پر چلا جاتا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے کہ کاش کہ میرے قوم کو پتہ چل جاتا۔ کیا پتہ چل جاتا؟ کہ مجھے بخش دیا میرے رب نے، بما
کہ اس بات کو جان لیتی، غفر لی، غفرا بخش دیا، بخش دیا، لی مجھے، لا میں آپ کو جیسے بتاتی ہوں یا متکلم والا لی ہے، پیچھے بھی ہم پڑھ کے آئے تھے وما لی، وما لیا، جو پیچھے ہم پڑھ کے آئے تھے نا وما لیا لا اعبد، وہی بات یہاں پر بھی بما غفر لی، اس بات کو میری قوم جان لیتی کہ اس نے اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا، ربی یعنی میرے رب نے مجھے بخش دیا، وجعلنی اور اس نے کیا مجھے، جعلہ ہم پیچھے بھی پڑھ کے آئے ہیں، بہت جگہوں پر جعلہ آتا ہے قرآن پاک میں، بنایا، کیا، پیدا کیا کے بھی معنی میں کبھی کبھی آ جاتا ہے جعلہ، اور اس نے کیا مجھے من المکرمین، کہ اب یہاں پر اکرام جو حاصل کرنے والے بندے یعنی نوازے ہوئے لوگوں میں، تو اللہ تعالیٰ اس نے مجھے اپنے نوازے ہوئے لوگوں میں سے کیا، سبحان اللہ، کیونکہ جو شہادت پا لیتے ہیں، جیسے کہا گیا نا کہ قیل ادخل الجنہ، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تو وہ جو جنت میں داخل ہونے والا ہے بندہ، وہی جانتا ہے نا اس کی جو نعمتیں ہیں، وہی بندہ جانتا ہے جس کو وہ نعمتیں حاصل ہوئی ہیں، تو شخص کی پاک روح جو ہے آسمانوں کی طرف رحمت الہی کے قرب اور بہشت نعیم کی طرف پرواز کر گئی، اور وہاں اسے صرف یہ آرزو تھی کہ اے کاش میری یہ قوم جان۔ ہر انسان جو ہوتا ہے دنیا میں، جب اس کو کوئی نعمت ملتی ہے، تو جب وہ نعمت اس کو ملتی ہے تو اس کو اس وقت لگتا ہے کہ ارے یہ تو میرے اپنے دوست کو بھی مل جاتی ہے، اس کو بھی مل جاتی، اس کو بھی مل جاتی، جب آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو بہت آسانی سے مجھے مل گئی یہ چیز، تو ہمارے فطری بات ہوتی ہے کہ ہمیں دوسروں کی فکر ہونے لگ جاتی، تو کاش وہ جان لیتے کہ میرے پروردگار نے مجھے اپنی بخشش اور عفو سے نوازا ہے اور مجھے مکرم لوگوں کی صف میں جگہ دیتی، جو اکرام زدہ جو لوگ ہوتے ہیں، اکرام یافتہ لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مکرم لوگوں کی صف میں مجھے جگہ دی تھی، کہ کاش ان کی آنکھ حق بین ہوتی، حق دیکھنے والی آنکھ، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ فاغشیناہم، ان کی آنکھ ان کو ڈھانک دیا گئے، تو ہم لا یبصرون، وہ نہیں دیکھتے، اب لا یبصرون، تب ان کو حق کہاں سے نظر آئے گا، جب گناہوں کا پردہ ان کی آنکھوں پہ پڑ جاتا ہے، ان کے کہتے کہتے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم کس معیار پہ بیٹھ رہے ہیں، ایسی آنکھ جس پر مادی دنیا کے ضخیم پردے پڑے ہوئے نہ ہوں، آپ سوچ لیں ہماری آنکھوں کے اوپر بھی تو دنیا کے پردے پڑے ہوئے ہیں، تو ہر انسان کو جب قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس آیت میں کہاں فٹ ہو رہے ہیں، اگر ان کی آنکھوں پہ یہ پردے پڑے ہوئے نہ ہوتے اور جو کچھ اس پردے کے پیچھے ہے اسے دیکھ لیتے، یعنی وہ سب اللہ تعالیٰ کے انعام اور جو الطاف و اکرام کو وہ دیکھ لیتے، تو ان کی جو کچھ بھی انہوں نے تکلیفیں دی ہیں نا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا لطف فرمایا ہے، اگر وہ ساری چیزیں وہ دیکھ لیتے، اللہ تعالیٰ کا الطاف دیکھ لیتے، اللہ کا اکرام دیکھ لیتے، انعامات دیکھ لیتے، اور وہ جو ہم تکلیفیں جو بستی والے اس کو تکلیفیں جو دے رہے تھے، جو اہانتیں جو دے رہے تھے، وہ برداشت کر رہا تھا، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا کیا دیا ہے، اگر وہ کاش کے وہ ساری چیزیں دیکھ لیتے۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ وہ پہلے یہاں پر جو دو چیزیں یہاں پر غور کرنے والی ہیں، بیما غفر علی کہا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، کہ وہ پہلے غفران الہی کی نعمت کا ذکر کر رہا ہے، جو بندہ ہے وہاں پر غفران نعمت کا، اللہ تعالیٰ کی معاف کر دینے والی جو نعمت ہے اس کا ذکر کیا، پھر اکرام کا، کیونکہ پہلے جو ہوتا ہے انسان کی جو روح ہوتی ہے نا، وہ گناہوں کی آلودگی سے پاک ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جب وہ گناہ کرتے کرتے آلودہ ہو جاتی ہے اس کی روح، تو اللہ تعالیٰ مغفرت کے پانی کے ساتھ میں اس کو پاک کر دیتے ہیں، تو اصل تو ہونا بھی یہی چاہیے، جب ہم ذکر اذکار کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہوتا یہ ہے، ہم کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم بہت ذکر کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہمارے کام نہیں بن رہے، کیونکہ جو ہمارے کبھی کبھی ہوتا یوں ہے کہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہمارے کچھ کام بگڑ جاتے ہیں، تو جیسے جیسے ہم کوئی پڑھنا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے اپنے قلوب، ہمارے اپنے روحیں دھلتی ہیں، اس کے بعد میں جب گناہوں کا بوجھ ہلکا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر انعامات کی بارش ہوتی ہے، اکرام کی بارش ہوتی ہے، تو یہ ایک فریم آف ٹائم ہے، آپ سب کو پتا ہوتا ہے کہ ہر چیز ایک مقررہ مدت میں پورا ہوتا ہے، ہم جب چاہیں جب جو ہو جائے تو ویسے تو نہیں ہوتا، تو یوزولی جو کوئی چیز تاخیر ہونے کی بھی وجہ ہوتی ہے، اور مغفرت کی بھی یہی چیز ہوتی ہے کہ جب بندے نیکیاں کرتا ہے، جب دعا کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے حق میں مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں، اس کے بعد میں اللہ سبحانہ وتعالی جب وہ پاک ہو جاتے ہیں تو پھر جو ہے اس کی وسعات قرب کا اور اکرام الہی کا مقام پاتا ہے، ہر انسان جب پاک ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قرب عطا کرتے ہیں، اپنا اکرام عطا کرتے ہیں، تو پھر انسان کو اصل ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ مانگتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ کاش کہ ہمیں یہ چیز مل جائے، حالانکہ ویسا نہیں ہوتا،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ بندے کو کیا عطا کرنا ہے، اور اللہ کے نزدیک کبھی کبھی آخرت، دنیا کی زندگی اتنی حقیر ہے، دنیا تو ویسے ہی ختم ہو جانے والی، تو بندہ دنیا مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ اس کو آخرت دینا چاہتے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں وہ کچھ مل ہی نہیں رہا ہے جو ہم مانگ رہے ہیں یہاں پر، تو ایسی بات نہیں ہوتی ہے۔ جب بندہ بہت کچھ مانگ رہا ہوتا ہے تو وہ ساری چیزیں کبھی کبھی اس کی سیو ہو رہی ہوتی ہیں، آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو دینا چاہتے ہیں۔ تو یہ نکتہ بھی قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اکرام اور اعزاز اور بزرگی بہت سے بندوں کو نصیب ہوتی ہے، اور اصولاً تقوی اور اکرام، یہ دونوں چیزیں ہیں نا، یہ ایک ایک کے پیچھے ایک آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ جیسے کہ فرمایا گیا ہے نا سورہ حجرات آیت نمبر 13 میں کہ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللہِ أَتْقَاكُمْ، تمہارے نزدیک سب سے زیادہ اکرام والا بندہ کون ہے؟ جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اکرام اور تقوی جو ہے یہ دوش بدوش ایک ساتھ بڑھتے رہتے ہیں، لیکن اکرام بطور ایک کامل جو ہوتا ہے، اب کامل طور پہ مکرم بندے کون ہیں؟ کسی شرط کے بغیر ہمارے لیے کیا ہے، تم زیادہ مکرم بننا چاہ رہے ہو تو زیادہ تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی مکرم بندوں کی صف میں آنا چاہ رہے ہو تو پھر تم اب تقوی اختیار کرو، لیکن بغیر کسی شرط کے اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو اکرام عطا فرمایا، اکرام یعنی بطور ایک کامل اگر کسی کو بغیر کسی شرط کے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، تو قرآن مجید میں دو گروہوں کے بارے میں آیا ہے۔ پہلا گروہ اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہیں، جن کے بارے میں قرآن میں آیا ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 26-27 میں کہ بل عباد مکرمون، اچھا یہاں پر وہ اللہ کے مکرم بندے ہیں کہ جو بات کرتے ہیں اس پر سبقت نہیں کرتے اور اس کے فرمان پر کاربند رہتے ہیں، یہ مکرم فرشتوں کے بارے میں آئے ہیں۔ اور دوسری جو وہ اللہ کے مکرم بندے ہیں کہ جو، اچھا یہاں پر فرشتوں کے بارے میں حکم ہے، لیکن لکھا گیا ہے مکرم بندے جو ہم ترجمہ کرتے ہیں، لیکن جو بغیر کسی شرط کے اللہ تعالیٰ نے کسی کو اکرام بطور کامل اگر عطا کر دیا، اور دوسرا جو اگر کامل الایمان بندہ ہوتا ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جنہیں قرآن سے مخلصین کے نام سے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا قرآن پاک میں، کہ جس کو بغیر کسی شرط کے کامل اکرام والا درجہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، کہ سورہ معارج کی آیت نمبر 35 ہے، وہ جنت کے باغوں میں مکرم ہوں گے، یہ مخلص بندے ہوں گے۔ اب یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو کچھ عطا کرنا چاہتے ہیں ایک پوزیشن، تو ڈیفینیٹلی وہ پوزیشنز تک اس کو لے کے جاتے ہیں۔ بہتر اب ہم یہاں پر جو ہم آیتوں میں پیچھے پڑھتے آئے ہیں، اس مومن اور سچے مجاہد کا انجام تھا کہ جس نے اپنی ذمہ داری کی انجام دہی اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی حمایت میں کوئی کوتاہی نہیں کی، اور آخر کار کیا ہوا، اس بندے نے جام شہادت نوش کیا اور اللہ تعالیٰ کے جوار رحمت میں جگہ پا لی۔ لیکن اس ظالم اور سرکش قوم کا کیا ہوا؟ جو مجاہد بندہ تھا وہ تو چلو ٹھیک ہے، شہید ہو گیا، اپنی ساری کوششیں کر کے چلا گیا، تو جتنے لوگ وہاں موجودین تھے ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ اس کی بات کے اوپر عمل کرتے، وہ مخالف ہو گئے، شہید کر دیا۔ اب لیکن وہ جو سرکش قوم تھی ان کا کیا ہوا، اور جو انبیاء تھے ان کا کیا ہوا؟ تو گرچہ ان تین پیغمبروں کے انجام کار کے بارے میں قرآن میں کوئی بات نہیں آئی ہے، یہاں جو ہم آیتیں پڑھتے ہیں اس میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کیا وہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس قوم نے اس مرد مومن کو شہید کرنے کے علاوہ کیا کیے، وہ اپنے پیغمبروں کو بھی شہید کر دی۔ وہ قوم تو ہے ہی سرکش، وہ تو ویسے ہی دھمکیاں دے رہی تھی پہلے سے، تو سب سے پہلے اس بندے کو شہید کر دیا، بعد میں وہ پیغمبروں نے ان کو بھی شہید کر دی، یہ ایک قول ہے۔ پھر بعض نے لکھا ہے کہ وہ جو مرد مومن ہے، جو حبیب نجار جس کا نام آیا ہے تفسیروں میں، تو یہ مرد مومن نے کیا کیا، لوگوں کو اپنے ساتھ مشغول کر کے رکھا تاکہ جو پیغمبر تھے اس جو ان کی جو سازش تھی نا اس سے بچ جائیں اور کسی امن جگہ پر وہ منتقل ہو جائے۔ لیکن جو اس قوم پر اللہ کا جو دردناک عذاب نازل ہوا نا، اس کی طرف بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ ایک تو دونوں واقعات ممکن ہو سکتے ہیں کہ انبیاؤں کو بھی شہید کر دیا اس مرد مومن کے ساتھ میں، یا پھر یہ مرد مومن ان کو مشغول کرنے سے وہ لوگ کوئی پرامن جگہ چلے گئے، اس کے بعد میں ان کے اوپر عذاب آیا، یعنی وہ مومن بھی شہید ہو گئے، انبیاء بھی ہٹ گئے وہاں سے، اور اس کے بعد میں ان کے اوپر عذاب آیا۔ کیسا عذاب آیا؟ بہت ہی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کے عذاب سے مجموعی طور پہ حفاظت رکھے، ساری امت کو، سارے قوم کو۔ نبی علیہ السلام بھی دعا فرماتے تھے کہ مجموعی طور پہ میری امت کے اوپر کوئی عذاب نہ آئے، اور یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول ہوئی تھی۔ وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما كنا منزلین، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر، یعنی اس قوم کے اوپر فرشتوں کا
کوئی لشکر نہیں اتارا، وما انزلنا اور نہیں اتارا ہم نے اعلیٰ قومہ اس قوم پر من بعدہ اس کے بعد میں، یعنی یہ جو واقعہ ہوا تھا، شہید کر دیا گیا اور کتنے دردناک طریقے سے کیا گیا وہ بھی نہیں لکھا ہے، تو شہید کرنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ تو چاہیے تھا کہ ایک لشکر کو نازل کر دے، جند کہتے ہیں لشکر کو، وہ تو من جند من السماء، کوئی لشکر آسمان سے، وما کننا منزلین اور نہ تھے ہم اتارنے والے، یعنی ہم اس طرح کے کوئی سزا دینے کی ہمیں لشکروں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ شہر انطاکیہ کے جو لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی کیسی مخالفت کی، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا انجام کیا ہوا۔ تو قرآن اس بارے میں کہتا ہے کہ ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر کوئی لشکر آسمان سے نہیں بھیجا، اور رسولن ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ایسی سرکش اقوام کو نابود کرنے کے لیے اب کیا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کے پاس سے لشکر کو بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم ان امور کے محتاج نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ختم کرنے کے لیے کوئی بڑے اس کو بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو صرف ایک اشارہ ہی کافی ہے، اللہ تعالیٰ فرما دے کن تو پھر وہ ہو جائے، تو پھر وہ ہو جاتا ہے فیکون۔ اب ہوتا کیا ہے کہ انسان کو جب کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی سزا آنی ہوتی ہے، تو پھر جو ان کی جتنے حیات کے جو عوامل ہوتے ہیں نا، عوامل مطلب جو ان کے سورسز ہوتے ہیں، لائف سورسز، وہ کیا ہو جاتے ہیں، وہ ان کی موت کے عامل بن جاتے ہیں، اس کی موت کے عامل میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ آپ سوچیں فار ایگزامپل زمین ہے، ہوا ہے، پانی ہے، بارش ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہے، ہماری زندگی میں دنیا میں ہمیں جینے کے سہارے ہیں نا، جینے کے سورسز آف لائف ہے یہ۔ اب یہ سورسز آف لائف اگر سورس آف ڈیتھ بن جائے تو کیسے بن سکتے ہیں کہ انسان پانی پی رہا ہے، پانی سورس آف لائف ہے آپ کے لیے، لیکن وہی پانی جب ہوا کے اس میں چلا جاتا ہے تو ٹھسکا آ جاتا ہے، انسان وہی مر جاتا ہے، کھانے کا لقمہ چلا جائے تو وہی مر جاتا ہے۔ اب گاڑی کے اوپر جا رہے تھے، اس موڈ آف ٹرانسپورٹیشن ہے، آپ آسانی سے کہیں پہنچتے ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ کسی کو مطلب کسی قوم کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، تو پھر وہ اس کے جتنے بھی سورسز آف لائف ہے وہ سورس آف ڈیتھ بن جاتے ہیں، اس کے لیے موت کے عامل بن جاتے ہیں، عمل ہو جب اس کے اوپر موت واقع ہونے کا وہی ایک ذریعہ بن جاتی ہے۔ جیسے بارش ہے، ہوائیں ہیں، یہ ساری چیزیں ہماری سورس آف لائف ہے، لیکن جس قوم کو عذاب پہنچانا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس قوم کو اسی ہوا کے ذریعے سے عذاب پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ جو بہت ہی مختصر سے وقت میں اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کے دفتر کو لپیٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈراتے ہیں نا، بہت ہی تاکیداً ڈرنے کی بات ہوتی ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں آپ کے رب، اللہ کہاں ہے، اتنا مومنوں کو اتنا تنگ کرتے تھے، ان کی تسلیوں کے لیے آ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو جو تنگ کیا جا رہا ہے یہ پہلے بھی تنگ کیا جاتا تھا، تو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کوئی لشکر نہیں آتا ہے ان کو اذیت پہنچانے کے لیے، بس آگے فرما رہے ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون، کہ ان کانت نہ تھی الا مگر چنگھاڑ، صیحہ کہتے ہیں ایک چنگھاڑ کو، ایک چیخ کو، واحدتاً ایک چیخ، فَإِذَا هُمْ بس اچانک وہ خامدون بجھ کر رہ گئے۔ گرامیٹیکلی اگر میں آپ لوگ کو سمجھاؤں تو خامدون سے آپ کو سمجھ میں، اب جیسے سمجھے ایک موم بتی جل رہی ہے، اگر وہ بجھ جانے میں، مرنے میں تو انسان کو ٹائم لگتا ہے نا، جان کنی ہم دیکھتے ہیں کیسے وقت لگتا ہے انسان کو، تھوڑا سا سانس آتی ہے، کچھ ہوتا ہے، لیکن بجھ کر رہ گئے، اچانک سے وہ لوگ ختم ہو جاتے ہیں، اچانک سے۔ قرآن مزید یہاں سے جیسے کہتے ہیں نا کہ صرف ایک آسمانی چیخ پیدا ہوئی، ایسی چیخ کہ جو ہلا دینے والی اور موت کا پیغام تھی، اچانک سب پر موت کی خاموشی طاری ہو گئی۔ یہ بہت ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی چیز کے بارے میں ذکر کرتے ہیں نا، عذاب کے بارے میں، تو یہ بہت سخت عذاب ہوتا ہے۔ یہاں تو صرف ہم کہتے ہیں نا جیسا قرآن پاک جامع کلام ہے، سب کے سب ایک دم سے خاموش ہو گئے، سب کے سب بجھ گئے۔ اب یہ چیخ کیسی چیخ تھی؟ مفسرین نے اس کے بارے میں بھی لکھا ہے، کیا یہ چیخ بجلی کی کڑک تھی؟ بجلی کی جب کڑک ہوتی ہے، آپ دیکھیں جب بجلی کڑکتی ہے تو ہر انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ بجلی کی کڑک تھی کہ جو بادل سے اٹھی اور زمین پر جا پڑی اور ہر چیز کو لرزا کر ختم کر دیا، اور تمام جو عمارتیں تھے اس کو تباہ کر دیا، اور وہ سب خوف کی شدت سے موت کی آغوش میں چلے گئے۔ ممکن ہے کہ خوف سے مر گئے، ممکن ہے کہ آواز اتنی تیز تھی کہ ایک دم سے سب بجھ کے ختم ہو گئے، یا یہ مفسرین تو صرف تشبیہ کر کے لکھ سکتے ہیں جیسے پچھلی قوموں کے اوپر عذاب آیا تھا، یا یہ کسی ایسی چیخ تھی، کوئی ایسی چیخ تھی جو زمین کے اندر سے ایک شدید زلزلے کی صورت میں اٹھی اور فضا میں دھماکہ ہوا، اور اس دھماکے کی لہر نے انہیں موت کے آغوش میں سلا دیا۔ اللہ اکبر۔ زلزلہ جب آتا ہے نا تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ زلزلے میں آوازیں نہیں رہتی، چیخ نہیں رہتا، لیکن اگر زلزلہ ہوا ہے اور پھر زمین کے اندر سے ایک شدید، اگر زلزلے کے ساتھ میں کوئی ایک سخت صورت اٹھی، ایک آواز اٹھی، وہاں سے ایک دھماکہ ہوا اور پھر سب کے سب ایک دم موت کی آغوش میں سو گئے، یا پھر ایک بجلی ہو سکتی ہے،
بجلی کی وجہ سے بھی یہ ایک دم سے اچانک سے ہو گئے. یہ چیخ جو کچھ بھی تھی لمحے بھر سے زیادہ کی نہ تھی. آپ لمحہ سیکنڈ، ایک سیکنڈ آپ گھڑی کی طرف دیکھ لیں، آپ سب کے پاس گھڑیاں ہیں، گھڑی کی طرف دیکھ لیں، ایک سیکنڈ بس، ایک لمحے بھر تھی. وہ ایک ایسی آواز تھی جس نے سب آوازوں کو خاموش کر دیا، اور ایسی ہلا دینے والی تھی کہ جس نے سب حرکتوں کو بے حرکت کر دیا. اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی ہی ہے. اور ایک گمراہ اور بے ثمر قوم جو ہوتی ہے نا، بے ثمر قوم کسے کہتے ہیں؟ ثمر کہتے ہیں پھل کو. جب کوئی قوم سے کیا پھل مل سکتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. جب وہ عبادت ہی نہ کرے جس مقصد کے لیے وہ دنیا میں آیا ہے، اگر وہ مقصد پہ ہی وہ پورا نہ کھڑا ہوا تو پھر اس کے وجود کا مقصد ہی ختم ہو گیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کو ایسے ہی خاموش فرما دیتے ہیں. آگے اس سے بھی اور مطلب ہمارے لیے تو مطلب جب آیتیں آپ پڑھیں، جب آپ لوگ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ چنگھاڑ، میں تو چیخ بتا رہی ہوں، چنگھاڑ جو ترجمہ ہوتا ہے صیحہ اصل میں ایک عذاب کی شکل ہے. اور یہ کس طرح سے عذاب ہوتا ہے، قوم سمود کے اوپر، قوم عاد کے اوپر بھی چیخ کا ہی عذاب آیا تھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ نبی علیہ وسلم کی دعاؤں کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں. ورنہ ہمیں نہیں پتا کیسی آواز ہوتی تھی، کیسی خوفناک منظر ہوتا تھا کہ ایک لمحے بھر میں، ایک سیکنڈ آپ سب میں جب بھی آپ گھڑی دیکھیں نا، یاد کریں یہ چیز کو کہ اللہ کا عذاب ایک ہی لمحے میں آتا ہے بس. اس میں کوئی گھنٹے 2 گھنٹے کے لشکر نہیں اترتے، کوئی جنگیں، کچھ ایک لمحہ بس، سیکنڈ یہاں سے وہاں گئے اور اللہ کا عذاب اور سب ختم ہو جاتا ہے. یا حسرتاً علی العباد، ہائے حسرت بندوں پر، ما یاتیہم من رسول، نہیں آیا ان کے پاس، من رسول کوئی رسول، الا مگر کانو وہ تھے بہی یستہزئون، اس سے ہنسی اڑاتے. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہائے حسرت بندوں پر کہ ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا مگر وہ اس کی ہنسی اڑاتے تھے. جب کوئی انسان آپ کے سامنے حدیث مبارکہ پیش کرے، آپ اس کو خاموشی سے سنیں. اگر آپ کو لگتا ہے یہ ضعیف ہے یا آپ کو جو بھی لگتا ہے، چپ ہو جائیں، اس کے بارے میں ایک لفظ نہ کہیں. کیونکہ حدیث مبارکہ جب کوئی کہہ دے کہ یہ حدیث ہے تو بس آپ کو کہنا نہیں ہے. وہ جانے، اللہ جانے. یہ عالموں کا کام ہے، مفتیوں کا کام ہے، بہت بڑے بڑے طبقے کے لوگوں کا کام ہے جو اس کے اوپر ریسرچ کر کے کہیں کہ یہ صحیح ہے نہیں ہے. آپ چپ ہو جائیں سب، کیونکہ رسول کے بارے میں استہزاء کرنے کے زمرے میں ہی آ جاتا ہے. کیونکہ نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلام کو حدیث کہتے ہیں. اور بھی بہت ساری ڈیفینیشنز ہے حدیث کی، لیکن اس کے بارے میں آپ، جیسے میں نے بہت سارے لوگوں کو پچھلی سورہ بقرہ میں بار بار کہتی تھی کہ جو کچھ بھی ایسے ہوتے ہیں، جوکس بنتے ہیں کہ جیسے حدیث مبارکہ ہے کہ جب طالب علم پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، تو فرشتے پر بچھا دیتے ہیں، اور مطلب اکرام کے لیے کہ فرشتوں کے پروں پہ وہ چل کے آتے. تو دو طالب علموں نے مذاق میں کہہ دیا، ارے بھائی آہستہ چلو، فرشتوں کے پر زخمی ہو رہے ہیں. استہزاء ہو گیا. تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ جو مذاق اڑائے یہ ایمان سے خارج ہو گیا، کیونکہ دینی امور کے بارے میں کوئی استہزاء نہیں کرنا چاہیے، وہ ایمان سے ہی باہر ہو جاتا ہے. بہت احتیاط سے، زبان ہماری ایسی ہے کہ ایک چپ 100 سکھ، خاموش رہو تو بہت ساری پریشانیوں سے بچ جاتے ہیں. تو یہ جو آخری زیر بحث آیت ہے، یہاں پر یہ پورے واقعہ مکمل ہو رہا ہے نا ہمارا، تو آخری زیر بحث آیت میں بہت ہی جامع اور مؤثر انداز میں تاریخ کے تمام سرکشوں کی دعوت جو سرکش جو کیا دعوت دیتے تھے، شرک کی دعوت دیتے تھے، اس کے تذکروں کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے کہ افسوس ہے ان بندوں پر کہ کوئی ایسا پیغمبر ان کی ہدایت کے لیے نہیں آیا. مطلب کہ ان کے پاس جو بھی آیا تھا تاکید کے طور پہ نہیں آیا، مطلب کیسے نہیں کہ نہیں، جو بھی ان کے پاس آتا تھا جس کی انہوں نے ہر کسی کا وہ مذاق اڑاتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ جو بھی پیغمبر آتا تھا ان کا وہ استہزاء کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے. افسوس ہے ان پہ جنہوں نے اپنی ہدایت کے چراغ توڑ ڈالے. ظاہر سی بات ہے ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں، اور اس زمانے کے انبیاء جو ہوتے تھے، آج جو بھی دین کی دعوت کا کام کرتا ہے وہ نبوت والا کام کر رہا ہے، تو اس کا بھی مذاق اڑانا ایسا ہی ہے جیسے کہ استہزاء کرنا ہے رسولوں کی. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ درجے میں دونوں برابر ہو گئے، لیکن بات پہنچا کون رہا ہے اور کیا بات پہنچا رہا ہے. وہ اپنی من گھڑت باتیں تو نہیں ہے، وہ تو اللہ رسول کی بات ہی پہنچا رہا ہے. تو آپ کو ماننا ہو مانے، نہ ماننا ہو نہ مانے، یہ ایک مختلف چیز ہے. لیکن استہزاء کرنا پھر اب وہ اسی زمرے میں آ جاتا ہے، یا حسرتاً علی العباد، کہ ہائے افسوس، ہائے حسرت ان بندوں پر. تو جو لوگ اپنے ان مخلص خیر خواہوں کا مذاق اڑائیں جن کی نصیحت سے دونوں جہان کی کامیابی وابستہ ہے،
تو ایسے لوگ اسی قابل ہیں کہ ان کے حالات پہ اظہار حسرت کیا جائے، اور جن و انس اور ملائکہ ان پر افسوس کریں کہ جو بستی والے تھے، قریہ والے تھے، انہوں نے رسولوں کی بھی استہزاء کیا، قتل کر ڈالا، اور اس مرد مجاہد کا بھی قتل کر دیا، اور مکے والوں کے لیے بھی ہے۔ یہ حسرت کا کیا معنی ہوتا ہے کہ شدت غم اور پشیمانی۔ انسان جب بہت زیادہ کوئی چیز کا غم ظاہر کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے ہائے، وہ ایک ہائے ایسا نکلتی ہے نا کہ وہ انسان کے سینے کے اندر سے نکل جاتی ہے۔ آپ کا کبھی لاس ہوتا ہے تو اس وقت ایک دم ٹھنڈے بیٹھ کے جو ہائے نکلتی ہے نا، وہ ہائے کو یاد رکھیں کبھی، اللہ نہ کرے کبھی کسی کا کوئی لاس ہو، لیکن سچویشنز کو سمجھنے کے لیے ایسے وہ غم کا جو لمحہ رہتا ہے تو اس کو یاد رکھیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حسرت سے مراد ایمان والے بندوں کی طرف سے اظہار حسرت نہ ہو، بلکہ بطور استعارہ، استعارہ یعنی مثالاً کے طور پہ مثالاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے حسرت کا اظہار ہو، کس کے لیے؟ اس صورت میں کہ استہزاء کرنے والوں کا جرم جو ہے بہت بڑا جرم ہے، اس کی عظمت کی طرف اشارہ ہے کہ جو عظمت، جرم کی عظمت کیسے ہوتی ہے؟ جرم تو کوئی عظیم جرم نہیں ہوتا، لیکن بہت بڑا جب کوئی جرم ہوتا ہے، بہت ناقابل معافی جو جرم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا ہی ہے۔ جو استہزاء کرنے والے ہیں نا، ان کے جرم اتنا بڑا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ استعارے کے طور پہ کرے گا ہائے حسرت ان کے اوپر، ان کے ایمان، جو بھی لوگ ہیں وہ اپنے ایمان والوں کے لیے اس طرح سے مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ بھی بعض نے کہا ہے کہ جو منادی محذوف ہے یہاں پر، یہ منادی کیا ہے؟ یعنی اے لوگو، ان بندوں پر افسوس کرو جو انبیاء کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو یہ دونوں احتمال ہیں، دونوں تفاسیر میں آیا ہے، لیکن مجموعی طور پہ یا حسرتاً اول عباد کے لیے اپنے آپ پہ شمار کر لیں کہ ہائے ہم بھی تو اسی میں آ رہے ہیں نا، ہمارے سامنے قرآن ہے، ہمارے سامنے حدیث ہے، اور ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، ہم اس کو رد کر رہے ہیں۔ استہزاء کے مطلب ہنسی مذاق اڑانے کے علاوہ بھی اگر اس کو عمل نہیں کر رہے ہیں تو ہم اپنے آپ پہ بھی افسوس کر لیں اس چیز کو لے کے کہ ہم اس چیز کو ترک کر رہے ہیں اپنی زندگیوں میں سے۔ کوشش کریں، بس کوشش اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، اور نیت کر کے اٹھیں کہ آج ہم جو بھی پڑھے اللہ تعالیٰ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی میں اس کو لے آئے۔ جو بھی پڑھ رہے ہیں کوشش یہی کرنی ہے، نیت یہی کرنی ہے کہ اس کے اوپر آج 24 گھنٹے میں نے 10 آیتیں پڑھی ہیں تو نیکسٹ 24 آورس میں میری وہ آیتیں کہاں کہاں ریفلیکٹ ہو رہی ہیں اپنی لائف اسٹائل میں۔ روزانہ کے بیسس کے اوپر جب انسان اپنے آپ کو درست کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر انشاءاللہ ضرور اس کے اندر سارے فرق اس کے اندر محسوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر علم، اچھا یہ آیت بھی بہت غلط پڑھی جاتی ہے، میں آپ لوگوں کو بتا، علم یرو کم علم یرو کم پڑھتے ہیں اس کو، اب پڑھنے والے علم یرو کم اہلکنا، یہ غلط ہے۔ علم یرو کم اہلکنا ایسے نہیں پڑھنا ہے، علم یرو کم اہلکنا۔ جیسے آپ کو میں بتاتی ہوں نا، آپ نے سانس نہیں توڑی بے شک، اٹھو مت بیٹھو، اور اٹھو مت بیٹھو، دونوں میں فرق ہو گیا نا۔ اٹھو مت بیٹھو یعنی اٹھنے کا حکم ہو رہا ہے، مت بیٹھو کا آپ کہہ رہے ہیں کہ نہ بیٹھو اور اٹھ جاؤ، اٹھنے کا حکم ہو رہا ہے۔ اور میں کہوں کہ اٹھو مت بیٹھو تو یہاں پر بیٹھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اٹھنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر کبھی کبھی ایسے ہی ہو جاتا ہے، آپ سانس نہیں توڑتے ہیں لیکن جب کنٹینیوٹی میں ورڈز بریک کر دیتے ہیں نا تو پھر وہاں پر اس طرح سے میننگ تبدیل ہو جاتا ہے کہ علم یہاں پر حمزہ استفہامیہ ہے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ علم یرو، یرا دیکھنے کو کہتے ہیں، علم یرو کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ کم اہلکنا، ہلاک کی یعنی کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کر دیا۔ جو کم آتا ہے نا یہاں پر کبھی کبھی کتنی ہم کہتے ہیں نا، جب کہتے ہیں کتنی ہی لوگ شریر تھے وہاں پر، کتنا کاؤنٹ کے لیے نہیں کہتے، بہت ساروں کو جب دکھانا ہوتا ہے تو جب ہم یہ ورڈ استعمال کرتے ہیں، اکثر یہ گرامر میں بھی کم کے بہت سارے میننگ ہوتے ہیں، لیکن کمپیریشن کے لیے بھی آتا ہے، بہت ساری جگہوں پر آتا ہے، لیکن کم اہلکنا یعنی کتنی ہلاک کی، کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کر دیا۔ قبلہم من القرون، ان سے قبل بستیاں، انہم الیہم لا یرجعون، کہ وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ یہ آیت بھی بہت زیادہ سخت ہے سوچنے اور فکر کرنے کے اعتبار سے، کہ اس آیت میں جو چیز بتائی جا رہی ہے، کیا ان لوگوں نے اس پر نظر نہیں کی؟ ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو، یعنی جتنے لوگ بہت سارے گمراہ امتیں تھیں ان کو غارت کر دیا، اور وہ پھر ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئے۔ یہ میں آپ کو تشریح بتاتی ہوں کہ لوٹ کر نہیں آئے سے کیا مراد ہے۔ گزشتہ آیت میں کیا ہوا تھا کہ زمانے ماضی میں دنیا کا ایک بڑے حصے کی جو بھی مسلسل غفلت کے بارے میں تھا نا، اس کے بارے میں گزری تھی کہ پچھلے زمانوں میں یہ اب پھر سے واپس سے ان کے اوپر وہ ہو رہا ہے، مشرکین مکہ کی طرف آ گئے، اب کانٹینٹ سارا، اب یہاں پر واقعہ ختم ہو گیا، اب یہاں پر مشرکین مکہ کے بارے، مشرکین مکہ کو مخاطب ہو کے بھی کہا جا رہا ممکن ہے، اور ممکن ہے کہ عوام الناس کو بھی، میں آپ کو ابھی اس کے اندر ایکسپلین کروں گی اس کے بارے میں،
आगे की आयत में भी इंशाल्लाह इसका आएगा कि गुज़िश्ता आया जितनी भी पीछे पढ़ के आए थे वो ज़माने माज़ी में जो दुनिया के एक बड़े हिस्से की जो मुसलसिल ग़फ़लत के बारे में गुज़री थी। अब इन आयत में क्या हुआ था? यहाँ पर फ़रमाया जा रहा है कि क्या उन लोगों ने नहीं देखा कि हमने उनसे पहले जितनी भी कौमें आई थी उनमें से बहुत से अफ़राद को तो क्या हुआ था? उनके ज़ुल्म और सरकशी की सबब से हमने हलाक कर दिया। जब कोई कौम के ऊपर हलाकत का फ़ैसला उतरता है ना, तो कोई बहुत नेकोकार कौमों के ऊपर नहीं आता। गुनाह और ज़ुल्म जब बंदा खुलेआम करने लग जाता है। सबसे अहम चीज़ ये है कि जब बंदा अल्लाह ताला की नाफ़रमानी खुलेआम करता है, तब जाके उसके ऊपर मजमूई तौर पे अज़ाब आता है या फिर खुलेआम ही फिर अल्लाह ताला की सख्तियाँ आती हैं। ये कोई पहला गिरोह नहीं है, जो अभी ज़िक्र किया गया है, ये पहला गिरोह नहीं है या मक्के वाले भी अगर मुख़ातिब हो तो अगर वो भी पहले नहीं है। जिसने क्या किया था कि रोए ज़मीन के ऊपर कदम रखा है, बल्कि उनसे पहले दूसरी सरकश कौमें भी थी, जो कि जितनी रोए ज़मीन है उसके ऊपर बहुत सारी गुनहगार कौमों ने भी ज़िंदगी बसर कर रहे थे वो लोग भी। तो उनका जो दर्दनाक अंजाम था ना, ये दर्दनाक अंजाम के जो तारीख़ के सफ़हात पर ये थब्त कर ली गई। हमेशा जितनी-जितनी कौमों के ऊपर अज़ाब आया ना वो सब नोटेड है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबको मजमूई तौर पर कुरान पाक में बयान फरमा रहे हैं और उनके गम अंगेज़ आसार भी जो थे ना, जो उनके शहरों के दीवारों में बाक़ी रह गए हैं, वो भी ज़ब्त कर लिए गए हैं, वो भी बयान कर लिए गए। तो अब देखिए उनकी आँखों के सामने ही मौजूद है। हम कभी जाके देखते हैं ना, आज भी मौजूद है ना। अल्लाह ताला ने जो आसार जो होते हैं ना, अज़ाब के आसार वो बाक़ी रखे हुए हैं। लूत अलैहिस्सलाम की कौम को पलटा दिया था, डेड सी शायद हाँ, डेड सी में आप जाके देखिए कोई चीज़ डूबती नहीं है ऊपर और आपको पता है आजकल क्या कर रहे हैं? डेड सी के अंदर से मिट्टी उठा के ला रहे हैं और ये कहते हुए कि ये गुड फॉर स्किन है और पता नहीं फेस पैक्स बना रहे हैं। जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अज़ाब की जगहों से तेज़ी से गुज़र जाओ। क्योंकि वो नाफ़रमान कौम थी, जिन्होंने अल्लाह की नाफ़रमानी में अपनी ज़िंदगी गुज़ारी और वो सज़ा की वज़ह से वो वहाँ पर इस तरह से औंधे-उलट दिए गए थे और लवातत का इतना बड़ा गुनाह था। क्या इतना कुछ दर्स इबरत के लिए काफ़ी नहीं है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जितने कुछ भी पीछे की कौमों के बारे में ज़िक्र किया है, उनके ऊपर जो अज़ाब आया, बार-बार आप कुरान पाक में मक्की सूरतों में सारे यही आएँगे। तो इस बारे में अ अल्लाह ताला बार-बार डराते हैं और बार-बार वाक़यात भी बयान करते हैं कि अलम यरो क्या उन्होंने नहीं देखा? ये जो है जमा जमा का सिगा है, जमा की ज़मीर किसकी तरफ लौट रही है? उन्होंने नहीं देखा, किसने नहीं देखा? यरो कह रहे हैं ना, अलम यरो। तो अब ये यहाँ पर मुख्तलिफ अक़वाल है। पहला क्या है पहला एहतमाल ये है कि ज़मीर जो है अस्हाबुल क़रिया की तरफ लौटती है, कि जिनके बारे में गुज़िश्ता आयत में गुफ्तगू हुई है, जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, हबीब नज्जार के बारे में और उनकी जो कौम थी बुत परस्तिश की थी, उनके बारे में। अलम यरौ क्या उन्होंने नहीं देखा? उन्होंने किसने नहीं देखा? क्या वो बस्ती वालों ने नहीं देखा कि सारा कुछ उनके बारे में आएगा कि कम अहलकना कि उनको नहीं मालूम था कि पिछले कौमों के साथ में क्या वाक़या हुआ तो क्यों नहीं सुधर गए वो आया। दूसरा एहतमाल ये है कि इससे मुराद अहले मक्का हैं कि जिन्हें ये आयत तंबीह करने और खबरदार करने के लिए नाज़िल हुई। पूरा-पूरा वाक़या सुनाने के बाद में जो कौम का वाक़या सुनाने के बाद में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अलम अलम यरो कि तो क्या तुमने नहीं देखा कि पीछे कितने कौमों के ऊपर अज़ाब है? तो ये मक्के वालों के लिए भी हो सकता है क्योंकि ये सारे का सारा वाक़या आप कनेक्ट करते आएँगे ना सब आयतों को तो कनेक्ट करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये वाक़या सारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए, मोमिनीन की तसल्ली के लिए हो रहा है और उनके इंज़ार के लिए हो रहा है, जिसके लिए कि कौम मक्का की जिसके आबा व अजदाद नहीं डराए गए थे। अच्छा गुज़िश्ता आयत में जो या हसरतन अलल इबाद आया है ना, ये हम अभी जो आयत देखिए या हसरतन अलल इबाद। अब ये इबाद को अगर हम देखेंगे ना तो फिर ये बंदों पर, तो ये अवाम के लिए हो सकता है। तीसरा एहतमाल जो हम कह सकते हैं या तो ये बस्ती वालों के लिए ये ज़मीर लौट रही है या उनको मुखातिब किया जा रहा है या फिर मक्के वालों को या फिर आम लोगों को, जो तमाम आम लोग हैं ना कि कि सबको ये कहा जा रहा है कि तुम गौर करो। क़यामत तक के लोगों के लिए यही कहा जा रहा है कि तुम जितने हालात हैं, जो गुज़रे हुए हालात हैं, उन सबको देख के ये गौर करो और उन्हें इबरत हासिल करने के लिए दिल की निगाहों से देखें। और सरकशों के वीरान महलों के ऐवानों को हम अगर देखेंगे ना, ये आईना इबरत है हमारे लिए। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि हर कोई सरकश होता है, लेकिन बहुत सारे महलात आप देखें, कैसे वीरान पड़े हुए हैं। बादशाहों ने क्या-क्या उम्मीदों से बनाए थे। आप जो हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जो जाते हैं, वो उनके ऐवान ही है ना, उनके मीटिंग प्लेसेस है वो। ऐसे ही पड़े हुए हैं आईना इबरत बन के। तो आयत के आखिर में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि वो कभी भी उनकी तरफ
نہیں لوٹیں گے، انہم الیہم لا یرجعون، یہ بہت ہی ہمارے لیے تاکید والی آیت ہے کہ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ دنیا کی طرف بازگشت اور گزشتہ گناہوں اور بدبختیوں کی تلافی کا امکان باقی نہیں رہا۔ جو انسان اپنا سفر مکمل کر کے چلا جاتا ہے اس نے اپنے سارے پل توڑ دیے، وہ اب واپس لوٹ کر نہیں جا سکتا، ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کسی صورت میں نہیں جا سکتا پلٹ کر، چاہے کوئی بندہ نیکی کرے۔ وہ تو گنہگار بندے ہیں، انہوں نے تو سرکشی کی ہے، اب وہ لوٹ کر نہیں آ سکتے یہاں پر دنیا میں آنے کا، ان کو کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ کیونکہ اگر کوئی بندہ یہ کہے نا کہ موت ہی سب چیزوں کا علاج ہے، گنہگار بندہ سوچے اگر کہ چلو بھئی مر جاؤں گا تو سب ختم، نہیں، نہ موت ایک ابدی زندگی کسی چیز کی شروعات ہے، نہ کسی چیز کا اختتام ہے۔ موت کے بعد وہ دوبارہ اٹھا جائے گا اور پھر وہاں سے اصل چیزیں اس کو عذاب اور قبر کا جو کچھ بھی عذاب ہوگا، جو اس نے نیکی کی ہوگی اس کو اس کا بدلہ مل جائے گا، جو گناہ کیا ہوگا اس کو اس کا بدلہ مل جائے گا۔ تو یہاں پر زندگی میں انسان کوئی سوچ لے کہ یہی زندگی میرے لیے کافی ہے تو ایسا بھی نہیں ہے، اور موت اس کے لیے کافی ہے ایسا بھی نہیں ہے، صرف یہ دنیا سے وہ دنیا میں منتقل ہو رہا ہے، لیکن اصل جو زندگی ہے وہ تو وہاں شروع ہونے والی ہے، اس کے بعد تو موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ تو نہ موت شروعات ہوئی نہ اختتام ہوئی، یہ تو منتقل ہو گیا یہاں سے وہاں تک، اور پھر وہاں پر موت کو ایک دمبا بنا کے ختم کر دیا جائے گا، قتل کر دیا۔ اس کے بعد میں جو جنتی ہے وہ جنت میں ہی رہیں گے، جو جہنمی ہے وہ جہنم میں ہی رہیں گے، کبھی کسی کو موت نہیں آنی۔ تو ایک ایک لمحہ اس دنیا کا اتنا قیمتی ہے کہ یہ دنیا میں رہ کے ہمیں آخرت کی تیاری کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور کوئی ایسا نہیں مگر سب کے سب ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں گے۔ وَإِن كُلٌّ، اور نہیں سب، لما مگر جمیعن سب کے سب، لدینا ہمارے روبرو محضرون حاضر کیے جائیں گے، اور کوئی ایسا نہیں مگر سب کے سب ہمارے یہاں حاضر کیے جائیں گے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ سب کے سب بلا استثناء قیامت کے دن ہمارے پاس حاضر ہوں گے۔ یہاں ہمارے جو دوسرا مضمون جو ہم اب تک کے ڈسکس کرتے آئے نا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 13 سے لے کے آیت نمبر 32 تک ہمارا جو سیکنڈ ٹاپک چلے گا وہ یہاں پر ختم ہو رہا ہے۔ اب یہاں سے ہم تیسرے مضمون کی طرف جا رہے ہیں کہ تیسرا مضمون نعمتوں کا شکر اور توحید اختیار۔ اب کیونکہ 12 بج رہے ہیں اور نیکسٹ ٹاپک ہے وہ آیت اللہم المیتت۔ اب یہاں سے ایک پوری کا پورا ایک نیا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ایک انداز شروع ہوتا ہے پیارا سا، کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو کس طرح سے بیان کرتے ہیں، کہ مردہ زمین میں سے کیسے اللہ تعالیٰ زندگی بخشتے ہیں، کیسے اس میں سے بیج نکالتے ہیں جس سے تم کھاتے ہو، اور باغات ہے، وہ ساری ایک نعمتوں والا شروع ہو گیا ہے۔ اب یہاں تک ہمارا دو کنٹینٹس ختم ہوئے ہیں۔ پہلا تو جو انبیاء کا جو واقعات تھے، جو سارا کچھ کہ ہم اب تک جو کرتے آئے تھے، اور سیکنڈ ٹاپک بھی ہمارا ختم ہو گیا جس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا وہ بتایا تھا، اس بات بتایا تھا کہ ہاں جو اگر ایسی قوم جو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتی ہیں اس کے لیے کیا کیا انعامات ہیں، اور جو نافرمانی کرتی ہیں اس کے لیے کیا کیا سزائیں ہیں۔ یہاں تک ہمارا وہ ٹاپک ختم ہوا ہے۔ تو اچھا، آج ہم ریوائز بھی نہیں کر پائے، میں ریکارڈنگ ڈال دی تھی، آپ لوگ ریکارڈنگ سن لیجیے گا۔ آج کی بھی ریکارڈنگ انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گی، کیونکہ ریکارڈنگ ہے۔ میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ آج دعا ہوگی، لیکن تھوڑی سی آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ویسے ہی میں بہت زیادہ تھوڑا سا